औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हनी मूसवी प्रोग्राम मेहमान खुदा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 10 रमज़ान मुबारक है, 1 अप्रैल है और हफ्ते का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत हो। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। ये खुसूसी नशरियात माह मुबारक रमज़ान की एक सिलसिले के साथ मुसलसल जो है वो आपके महज़र में इसमें गुफ्तगू हो रही है और मुख्तलिफ उलमा के साथ कोशिश करते हैं कि इसकी अजीम सातों के ऊपर, इसकी अजीम घड़ियों के ऊपर, अजीम लहज़ात के ऊपर उससे किस कदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस्तिफ़ादा हासिल किया जा सकता है अपने वक्त में रहते हुए, उन तमाम उमूर के ऊपर आपके महज़र में गुफ्तगू की जाए। आज का हमारा मौजू रूहानी राबता यानी स्पिरिचुअल जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर हमारी बात होगी और उसके ऊपर बात करने के लिए हमेशा की तरह आपकी हर दिल अज़ीज़ शख्सियत, यकीनन आपकी शख्सियत इसी तारुफ की मोहताज नहीं है, जनाब अल्लामा सैयद कल्बे अब्बास रिजवी साहब हमारे साथ हिंदुस्तान से मौजूद हैं। क़िबला आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। हय्याकुमुल्लाह। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। और नाज़रीन, जैसे कि आपके इल्म है कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़, उसमें गुफ्तगू का आगाज़ थोड़ी सी तवीली गुफ्तगू के साथ हमेशा करते हैं ताकि आपके अज़हान के ऊपर और मज़ीद अजहात को वाज़ेह कर दिया जाए, उनको खोल दिया जाए और मुख्तलिफ पॉइंट्स को प्रोग्राम में शामिल करके उसके जो दायरा है उसका वसी कर दिया जाए। क़िबला, रमज़ानुल मुबारक को शहरुल क़ुरआन, शहरुल हिदाया और शहरुल ज़ियाफ़ा कहते हैं। इसकी ज़रा तशरीह फरमा दें क़िबला। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व सल्लल्लाहु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद, हाज़िरून, जालिसून, मुशारिकून, मुश्तरिकून, मुशाहिदून, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। परवरदिगार आप सबको सलामत रखे और आप सबकी अज़ीम तरीन इबादत को कबूल फरमाए और अज़ीम तरीन इबादत की जज़ा अजर अजज़ल अता फरमाए। यकीनन आप इस वक्त जो एक एक लम्हा आपका गुजर रहा है ये शहरुल्लाह में गुजर रहा है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अहम और बाबरकत और रूहानियत से डूबा हुआ महीना। क्योंकि आपने सवाल ये किया कि शहरुल कुरान, शहरुल हिदाया या शहरुल ज़ियाफ़ा, इसके मुताल्लिक़ मुशाहिदून की खिदमत में या साइमून की खिदमत में चंद फ़क़रात को पेश किया जाए, उससे पहले उसके दिबाचे में एक लफ्ज़ अर्ज़ करूँगा कि ये महीना इसलिए आया है मुसी साहब के जहान बशरियत को ये पैगाम दिया गया, पूरी दुनिया इंसानियत को ये परवरदिगार आलम खालिक अकबर ये पैगाम दे रहा है, ये मैसेज दे रहा है कि मुझसे करीब हो जाओ, जितना मुमकिन हो सके मुझसे करीब हो जाओ। तो ये महीना एक्चुअल तक़र्रुब के लिए है और तक़ारुब के लिए है। तक़र्रुब और तक़ारुब में बहुत फ़र्क है। तो ये महीना तक़र्रुब के लिए भी है और तक़ारुब के लिए भी है। जहाँ तबाउद हो गया है वहाँ तक़ारुब पैदा कीजिए इस महीने के ज़रिए से। अगर अशाइर में, क़बाइल में, खानवादे में, अवाइल में, अफ़राद में अगर तबाउद पैदा हो गया, दूरियां पैदा हो गई हैं, तो ये महीना तक़ारुब के लिए आया है कि एक दूसरे को करीब करें, एक दूसरे की खिदमत करें, एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे की हेल्प करें जितना मुमकिन हो सके इस शहरुल्लाह में। तक़र्रुब बईन माना कि इस महीने में खुद को खुदा से करीब कर दें, खुद को खालिक से, माबूद से, मसजूद से, पालनहार से, अपने खुदा से बिल्कुल करीब कर दें। तो ये महीना क़ुर्बत के लिए है, तक़र्रुब के लिए है। खैर, तो शहरुल कुरान इस महीने को क्यों कहते हैं? नाज़रीन, अगर आप गौर फरमा लें और आप एक एक लफ्ज़ पर गौर करें और तवज्जो दें, बहुत ही इम्पोर्टेंट
تھاٹ آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں، چونکہ قرآن کی ایک آیت کو آپ مسلسل پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس نہیں ہے یہاں پر ناس نہیں ہے، کیونکہ خطاب جو ہے یہاں مومنون سے ہے، یعنی جو مسلمون ہیں، مسلمون کے بعد اب مومنون ہو گئے، تو اب چونکہ وہ اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، اسلام لائے، ایمان لائے، اب لا چکے، تو کتب علیکم الصیام، تو اب ان کے لیے حکم ہے کہ آپ کے لیے روزے کو لکھا گیا، رکھا گیا۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، آپ سے پہلے جتنے بھی افراد گزرے ہیں ان کے لیے بھی پروردگار عالم نے روزے کو رکھا، لعلکم تتقون، تاکہ آپ متقی ہو سکو، یعنی خود کو خدا سے قریب کر سکو، قریب تر کر سکو، اور صاحبان تقوی بن سکو۔ شہر القرآن اس مہینے کو کیوں کہتے ہیں؟ آپ کا سوال اور اس کا جواب۔ شہر صحیح، رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ آیت 185 سورۃ البقرہ میں خالق اکبر نے آواز دیا شہر رمضان، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ۔ چونکہ عربی ادب میں جب ہم جاتے ہیں، اس کے ڈیپ میں جاتے ہیں، تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شہرو جو ہے یہ مضاف ہے اور رمضان مضاف الیہ ہے۔ شہر رمضان یعنی رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، وہ مہینہ الذی انزل جو ہے نازل کیا گیا، فیہ القرآن جس مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے، بینات بھی ہیں، دلائل بھی ہیں، براہین بھی ہیں، اور ہدایت بھی ہے۔ تو یہ جو مہینہ ہے اس کو شہر القرآن کیوں کہتے ہیں؟ کہا قرآن کا مہینہ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا، اس مہینے میں اگر بندہ روزہ نہ رکھے، روزہ بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ حکم الہی کے سامنے سر جھکا دینے کا نام ہے۔ روزہ جسد یا فم کو، اپنے زبان کو، لسان کو، دہن کو غذاؤں سے روک رکھنے کا نام صرف روزہ نہیں ہے۔ روزہ یہ ہے کہ حکم الہی کے سامنے سر جھکا دینا، اور پروردگار جن لمحات کے لیے، جن ساعات کے لیے تو نے روک دیا ہے، میں تیری اطاعت کرتا ہوں، اور تیرے حکم کے سامنے سر بسجود ہوں اور سر جھکا رکھا ہے میں نے۔ اچھا، ایک مسئلہ اور عرض کر دوں، روزے میں انسان جو ہے وہ اس لیے اس کا ثواب بہت زیادہ ہے کہ اس میں انسان چھپ کے بھی چاہے تو وہ روزے کو توڑ سکتا ہے یا کوئی ایسی حرکت کو انجام دے سکتا ہے، لیکن چونکہ روزہ ایک ایسا عمل ہے، عبادت ہے، کہ جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، پھر بھی بندہ اپنے دہن کے قریب، منہ کے قریب کچھ نہیں لے جاتا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ شہر القرآن ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ایک سوال ہوا شہر القرآن ہے تو ہم یہیں پر ٹھہر جائیں، نہیں، شہر القرآن کا مطلب یہ ہے کہ جہان بشریت کو، عالم بشریت کو قرآن کی طرف آنا چاہیے۔ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے، قرآن صرف اور صرف مطالعہ کی کتاب نہیں ہے، قرآن صرف قصص اور واقعات پر مشتمل کتاب الہی کا نام نہیں ہے۔ قرآن مجید احکام، فضائل، قوانین بشریت، احکام الہی اور نور سے مملو ایک عظیم ترین کتاب خدا ہے۔ لہٰذا اگر اس کو شہر القرآن کہا گیا روزے کو، تو اس کا مطلب جہان بشریت کو قرآن کی طرف موسی صاحب متوجہ کیا گیا کہ آپ قرآن کی طرف آئیے، متوجہ ہوئیے، قرآن کی تلاوت کیجئے، قرآن کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، تفسیر دیکھیے، ترجمہ دیکھیے، حکم کو سمجھیے، اور سنن الہی کو سمجھیے، احکام الہی کو سمجھیے، پیغام الہی کو سمجھیے۔ اچھا، یہ بات آپ نے جو پوچھی کہ شہر و ضیافت الالہیہ جو اس کو کیوں کہتے ہیں، تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو نبیوں کے سلطان و سردار، پیغمبروں کے پیغمبر، زبدہ نور کائنات، دیباچہ فضیلت یا فضائل پر جس کا نام پوری بشریت کے لیے ظاہر سے بات ہے نور بن جائے، یعنی دیباچہ تکریم بشریت،
نبیوں کے سلطان نے ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللہ. دیکھیے حدیث پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. پیغمبر نے اس کلام میں کیا ارشاد فرمایا وہ امپورٹنٹ ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے. کون سا مہینہ یا رسول اللہ؟ دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ، تمہیں بلایا گیا ہے، تمہیں پکارا گیا ہے، تمہیں آواز دی گئی ہے، تمہیں انوائٹ کیا گیا. کس طرف؟ الی ضیافۃ اللہ. اللہ اکبر. الی ضیافۃ اللہ، ضیافت کی طرف. کیا مطلب؟ یعنی اللہ کی ضیافت کی طرف. اللہ آپ کی ضیافت کر رہا ہے. سارے کے سارے صائمون صائمین روزے دار سب اللہ کے مہمان ہیں. یس، اس مہینے میں پروردگار عالم خود پورے جہان بشریت کو جو مومنون میں ہیں ان کو آواز دے کے کہتا اور روزہ رکھو. وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اور اللہ اس مہینے میں آپ کو مکرم قرار دیتا ہے، یعنی آپ اللہ کے مہمان ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ جو پورے مہینے جو غذائیں میسر نہیں ہوتی وہ رمضان کے مہینے میسر ہو جاتی. یہ تو جسمانی غذا ہے، لیکن جو روحانی غذا ہے، جو فکر کی غذا ہے، جو عقل کی غذا ہے، جو شعور کی غذا ہے، جو دماغ کی غذا ہے، جو تخیل کی غذا ہے، وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی فکر کو کون سی غذا ملی اس مہینے میں، آپ کے شعور کو غذا ملی کہ نہیں ملی، آپ کی عقل کو روحانی غذا ملی کہ نہیں ملی. آپ کی عقل کو اگر غذا مل جائے تو پھر آپ کی عقل صراط مستقیم پر ثابت رہے گی، آپ کی عقل صحیح فیصلے کرے گی، آپ کی عقل جادہ اہل بیت پر آپ کو ثابت قدم رکھے گی. تو مور امپورٹنٹ اور اسینشل یہ ہے ناظرین کہ ہم جب مسجدوں میں جائیں، مساجد میں جائیں، حسینیات میں جائیں تو جسمانی غذا تلاش نہ کریں. جسمانی غذا، بدن کی غذا، خوراک کھانا، افطار تلاش نہ کریں. صحیح لفظ افطار ہے، افطار نہیں، افطار، الافطار. تو افطار تلاش نہ کریں بلکہ روح کی غذا تلاش کریں، فکر کی غذا تلاش کریں، عقل کی غذا تلاش کریں، شعور کی غذا تلاش کریں کہ تاکہ آپ کا شعور زندہ رہے، آپ کی فکر زندہ رہے، آپ کے دماغ کے رفراف چلتے رہیں، جس کے لیے ہم کبھی کبھی کہتے ہیں کہ رفرف تخیل منفجر نہ ہو جائیں. لہذا غذا فکر کی تلاش کیجئے. حسینیات میں، مسجدوں میں فکر کی غذا تلاش کیجئے، شعور کی غذا تلاش کیجئے. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اس لیے شہر ضیافت اللہ، ضیافت الہیہ جس کو کہتے ہیں، یعنی وہ مہینہ جس میں اللہ کے یہاں بندے جو ہے اس کے مہمان. شہر الہدایہ بھی ہم نے عرض کیا تھا، اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. جزاکم اللہ. ہاں، شہر الہدایہ اس مہینے کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن مجید نے خود کہا کہ ہدی للناس. قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ہدایت ہے لوگوں کے لیے. ہاں، جو 11 مہینے جن کو ہدایت نہیں ملی، جو 11 مہینے جن کے شعور کے دریچے اور دروازے نہیں کھلے، بہت زیادہ ممکن ہے کہ شہر اللہ میں، شہر رمضان مبارک میں ان کے شعور کے دروازے کھل جائیں. تو ہدایت کا یہ مہینہ ہے. لہٰذا پوری جہان بشریت کو اس مہینے میں بالکل بیدار ہو کر اور بالکل جاگ کر استقبال کرنا چاہیے، اور اپنی فکری دنیا میں اور روحانی دنیا میں جو جس تغذیے کی ضرورت ہے، جس غذا کی ضرورت ہے، اس غذا سے استفادہ کریں. اگر ہدایت چاہیے تو ہدایت اس مہینے میں ہے. فکر کی غذا چاہیے تو رمضان الکریم میں فکر کی غذا ہے، عقل کی غذا ہے، شعور کی غذا ہے اور تخیل کی غذا ہے. لہذا بالکل بیدار ہو جائیں. اور ایک ایک لمحہ میرے ناظرین بہت امپورٹنٹ ہے. رمضان کا ایک منٹ آپ کے لیے بہت قیمتی ہے. حدیث کا خلاصہ، اور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اگر پوری دنیا کے لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے اور رمضان کی فضیلت اور رمضان کے فضائل اور رمضان کی خوبیوں کا علم ہو جائے تو یہ
جو روزے دار ہے نا یہ تمنا کرتے کہ کاش یہ رمضان کا مہینہ پورے سال ہو، واہ، پورے سال ہو. اگر آپ علم ہو سوچئے جائے. چونکہ ابھی اور ان کی خوبیوں کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں، لہٰذا جہاں صحیح. تک میری آواز جا رہی ہے رمضان کے نور سے استفادہ کیجیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قبلہ نے جہاں پر شہر القرآن، شہر الہدایہ اور شہر الضیافہ کے اوپر گفتگو فرمائی، اس ماہ مبارک کو، اس ماہ عظیم کو، اس ماہ بابرکت کو، اس ماہ نزول قرآن کو شہر البرکت والرحمہ بھی کہا جاتا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس پر بھی روشنی ڈال دیں. جزاکم اللہ. دیکھیں کبھی کبھی پروردگار عالم رحمت کے دریچے کچھ لمحوں میں کھول دیتا ہے. جس طریقے سے ایک طویل گفتگو میں تو مجھے نہیں جانا، میں موجز گفتگو کر رہا ہوں آپ کی فکر تک بات کو پہنچانے کے لیے، کہ بعد نماز صبح جو ہے وہ رحمت و برکت کے دریچے جس طرح سے کھل جاتے ہیں. کلام کا موجز تو بعد نماز یہ حکم ہے کہ آپ سوئے نہیں، صبح کی نماز کے بعد جو ہے وہ رزق کے دریچے کھل جاتے ہیں، تو وہ وقت ہوتا ہے خاص رزق کا. اسی طریقے سے رمضان کا جو مہینہ ہے وہ برکتوں کا مہینہ بلکہ برکات کا مہینہ ہے. رحمت نہیں بلکہ رحمات کا مہینہ ہے، برکات و رحمات الہی کا مہینہ ہے. پورا مہینہ دن و رات میں ابھی آج دن ہی میں کتابیں دیکھ رہا تھا تو مجھے جو عربی میں متن میسر ہوئے، خدا کی قسم میں جھوم گیا. اس کے لفظ میں پڑھنے لگا تو اندر سے ایک سکون اور بہجت اور سرور مجھے محسوس ہوا اور خوشی محسوس ہوئی کہ واقعا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ ایک ایک لمحہ جو ہے وہ برسات ہوتی، ہر لمحہ یعنی 24 آورس رحمتوں کی بارش ہے، برکتوں کی بارش ہے، خیرات کی بارش ہے. حکم الہی ہے کہ لینے والا بس ہو، رحمتیں دیے جاؤ، برکتیں دیے جاؤ. سبحان مغفرت کا اللہ. مہینہ ہے. اب میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ مہینہ شہر التوبہ بھی ہے، یہ توبہ کا مہینہ، آؤ توبہ کرو. شہر الاستغفار ہے، استغفار کا مہینہ، آؤ استغفار کرو. شہر اچھا، الاحسان ہے، نیکیوں کا مہینہ، آؤ نیکی یہاں پر کرو. ایک سوال پیدا ہوتا ہے. چونکہ آپ نے توبہ کی بات کر دی نا قبلہ، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. عموماً لوگوں کے ہم دیکھتے ہیں کہ میسج چلتے ہیں، جی شب قدر آئی، معاف کر دیں، معافیاں مانگ رہے ہیں. اور شب قدر گئی نہیں، یا چلے عید تک، عید گزری نہیں، دوبارہ ویسے ہی ہو گئے، جیسے تھے ویسے ہو گئے. تو پھر اس میں مطلب توبہ کرنے کا کوئی فائدہ، یا دیکھیے یہ توبہ کرنی ضروری ہے کہ چلو پچھلے کچھ گناہ تو کم ہو گئے، مگر جب ویسے ہی ہو جانا ہے، اصلاح نہیں ہونی، قلب کے اوپر کچھ اس کا اثر ہی نہیں ہونا ہے، پچھلے جو گناہ تھے وہ دھلوائے پھر شروع ہو گئے، مطلب یہ کون سی، مطلب کیا ریت ہے یہ؟ توبہ اسی وقت توبہ ہے جب دوبارہ گناہ کا ارادہ نہ ہو. یعنی اگر کسی سے کوئی لغزش ہو گئی اور یہ ارادہ کر لے کہ اب دوبارہ یہ خطا، یہ گناہ، یہ لغزش، یہ خطا مجھ سے دوبارہ نہیں. انشاءاللہ سرزد یہ عمل نہیں ہوگا. اور اس کے بعد دوسرا جو مسئلہ ہوتا ہے یا شرط ہے وہ ندامت ہے، یعنی ریگریٹ ہونا، افسوس کرنا اس غلطی پر. اور تیسرے یہ کہ صمیم قلب اور خلوص نیت کے ساتھ توبہ کرنا. تو اگر میسج کے ذریعے سے توبہ کیا جا رہا ہے، فرض کیجئے، یا معافی مانگی جا رہی ہے، یا استغفار، یا کسی سے سوری بولا جا رہا ہے، تو ٹھیک ہے، اس حد تک ٹھیک ہے جب تک آپ دوبارہ جو ہے پھر اس غلطی کی طرف نہ پلٹیں، اس خطا کی طرف نہ پلٹیں، اس کمی کی طرف، اس عیب کی طرف نہ پلٹیں جو آپ نے انجام دیا تھا. اور اگر دوبارہ پھر پلٹ گئے شب قدر کے بعد تو پھر یہ ایک رسم ہے، یہ ایک کلچر بنا ہوا، ایک ٹریڈیشن ہے. اس کو ہم یا شریعت یا اسلام یا دین یا فقہ میں یا اخلاقیات کی روح سے یا کسی بھی نقطۂ نظر سے اس کو توبہ سے اس عمل کو تعبیر نہیں کیا جائے نہیں گا، کر بلکہ یہ کلچر بن چکا ہے. لہٰذا توبہ اسی وقت ہے اگر آپ نے سوری بول دیا تو وہ سوری دل سے ہو، وہ سوری should not be repeated، یعنی جو ہوا ہے اب دوبارہ ریپیٹ نہ ہو. تو ہاں. اس لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں کچھ باتیں کہہ رہا تھا، میرے کچھ افراد تھے یو کے سے، تو ان سے میری ملاقات ہوئی تو کچھ میں باتیں کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جب آپ کا اسپرچول کنیکشن مضبوط ہو جاتا ہے نا، دیکھیں تو خود بخود آپ گناہ کی طرف جا ہی نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو روحانی کنیکشن ہے وہ آپ کو گناہ کی طرف نہیں جانے دیتا. یعنی اتنا اسٹرانگ کنیکشن ہوتا ہے کہ وہ نور کا اسپرچول کنیکشن آپ کو کھینچتا ہے اپنی طرف،
اور شیطان اپنی طرف کھینچتا ہے. مگر شیطان چونکہ ہار جاتا ہے اور آپ کا اسپرچول کنیکشن یا آپ کا روحانی رابطہ جیت جاتا ہے. وہ جیتتا کب ہے؟ جب آپ اپنے اسپرچول کنیکشن کو مضبوط کر لیں. اور جب مضبوط کر لیں گے، اسٹرانگ کر لیں گے، اور یہ جو آپ کو پاور، قدرت اور طاقت جو ملے گی، روحانیت کی جو طاقت ملے گی، تو پھر ایک شیطان نہیں 100 شیطان بھی آ جائیں تو آپ سے خطا اور لغزش اور گناہ نہیں ہوگا. تو اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں موجزن اور ایبریویشن میں، جوانوں اپنے اسپرچول کنیکشن کو مضبوط کرو. ٹرائی ٹو مینٹین یور اسپرچول کنیکشن. یہ دیکھو کہ میں ایک ایک لفظ، دیکھیے میں یہ جملہ کہتا رہتا ہوں اکثر کہ ایک ایک لفظ ہمارا محسوب ہے، ایک ایک لفظ ہمارا مکتوب ہے، ایک ایک لفظ ہمارا لکھا جا رہا ہے. جو ہم بولتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں، جو ہم سوچتے ہیں، حتیٰ کہ فکر کے دیباچے میں بھی اگر کوئی لفظ آ گیا، کسی کے بارے میں رانگ ہم نے سوچ لیا، وہ بھی مکتوب ہے، وہ بھی مکشوف ہے، وہ بھی محسوب ہے. لہٰذا ہم یہ غور کریں کہ کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں ہم تو بڑے گناہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن فکری طور پر ہم کچھ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، ذہن میں ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، زبان سے ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، سوچ اور تخیل اور تھاٹ میں ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، یا اپنی ایکٹیویٹی سے کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو آپ کا اسپرچول کنیکشن ہے، جو عبادت کے ذریعے سے آپ کو حاصل ہو رہا ہے، اس میں ضعف، اس میں کمزوری، اس میں ویکنس پیدا ہو جاتا ہے. اور جو ویکنس پیدا ہو جاتا ہے تو ایک چھوٹا شیطان بھی آپ کو گمراہی کی طرف کھینچتا ہے، تو آپ ادھر چلے جاتے ہیں. بٹ اگر آپ کا کنیکشن مضبوط ہو تو شیطان نہیں، شیاطین کی بھیڑ بھی ہو، تو آپ روحانیت کا پرچم لے کر، علم بردار انسانیت بن کر آپ میدان میں کھڑے رہیں گے اور شیطان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لہٰذا اپنے اسپرچول کنیکشن کو مضبوط کیجئے. صحرائے کربلا میں آپ دیکھیں کہ امام کا ایک ساتھی جس کو امام نے خط لکھا اور صحرائے کربلا میں اسے بلا لیا، اور کتنے ایسے ساتھی جسے صحرائے کربلا میں بلایا، اور اس طرف آپ دیکھیں کہ لشکر یزید کھڑا ہے، دنیا ہے، عسکر ہے، لشکر ہے، فوج ہے، دبدبہ ہے، خزانہ ہے، پوری دنیا ہے، اور یہاں مقتل لاش کے ٹکڑے ہیں. مگر چونکہ امام وقت سے رابطہ اتنا مضبوط ہے کہ لاش کے ٹکڑے ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں، سر تن سے جدا ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں. لہٰذا اپنے اسپرچول کنیکشن کو مضبوط کیجئے. تو آپ کا جو سوال ہے اس کو شہر البرکہ اور رحمہ، جی ہاں، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ. اے لوگوں، یہ میسج دے رہے ہیں، میسنجر آف گاڈ از گیونگ دا میسج ٹو دا گلوبل ورلڈ، ٹو دی انٹائر ورلڈ. قد اقبل الیکم شہر اللہ. اے لوگوں، جی آپ کی طرف اللہ کا مہینہ آ گیا. بالبرکت والرحمت والمغفرہ. یہ مہینہ خالی نہیں آیا. جیسے بہت سے لوگ خالی چلے جاتے ہیں نا، کسی کے یہاں گئے تو خالی ہاتھ ہلاتے ہوئے چلے گئے. نہیں، گفٹ لے کے جائیے. حیثیت نہیں تو پتھر ہی اٹھا لے کے جائیے، پتھر ہی گفٹ کر دیجئے اگر آپ کے پاس کچھ اور گفٹ کرنے کی حیثیت نہیں ہے. تو یہ مہینہ خالی نہیں آیا، پھر کیا لے کر آیا؟ بالبرکت والرحمت والمغفرہ. یہ مہینہ برکت لے کر آیا، مغفرت لے کر آیا، اور رحمت لے کر آیا. تو رحمت کو حاصل کر لیجئے، برکت کو حاصل کر لیجئے، اپنی مغفرت کروا لیجئے، اپنی مغفرت کروا لیجئے. شہر هو عند اللہ افضل الشہور. نبی نے ارشاد فرمایا کہ خدا کے نزدیک سب سے افضل ترین مہینہ رمضان کا ہے، رمضان المبارک کا ہے. وَأَيَّامُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ. اور اس کا ایک ایک دن پورے سال کے دنوں سے افضل ہے. وَلَيَالِي أَفْضَلُ اللَّيَالِي. اور اس کی ایک ایک رات پورے سال کی راتوں سے افضل ہے. وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات. اس کا ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک منٹ پورے سال کے گھنٹوں اور منٹوں سے افضل ترین ہے. لہٰذا اس کی اہمیت کو سمجھیے اور اس سے استفادہ کیجیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شہر برکہ و رحمہ کے اوپر بھی گفتگو ہوئی، اور بات کو تھوڑی سی آگے بڑھاتے ہیں. اس ماہ مبارک میں، یعنی اس مہینے میں، اس ماہ مبارک میں خیرات و کرامات اور رعایت ربانیہ سے ہم کیسے استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے اندر بڑی رعایات ہیں، ان رعایتوں کی طرف ہماری نگاہ ہونی چاہیے، اور حتی الامکان جو ہے وہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کیا رعایتیں ہیں اور کتنی ہیں، اس کی گہرائی کتنی ہے،
اس سے ہم ضرور استفادہ کریں. اس پہ روشنی ڈال دیں. ناظرین دیکھیں یہ مہینہ اس کے لیے جو ادبا ہیں اور جو مفکرین ہیں اور جو صاحبان خبرہ ہیں، اس مہینے کے متعلق وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرصت الخیرات والکرامات، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں آپ خیرات اور کرامات کو انجام دے سکتے ہیں، یعنی بلکہ دیں. قال الامام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام اذا دخل شہر رمضان، جب شہر رمضان داخل ہو جائے، شہر رمضان آ جائے تو کیا کرے مولا؟ فَاجْهَدُوا أَنفُسَكُمْ، تو اپنے نفس کو ریڈی کر دو، اپنے نفس کو تیار کر لو. کس چیز کے لیے؟ فَإِنَّ فِيهِ تُقَسَّمَ الْأَرْزَاقُ، ارے اس مہینے میں روزی بٹتی ہے. یہ قلب عباس کا فقرہ نہیں ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو خود کو، اپنے آپ کو بالکل ریڈی کر دو، مجہز کر دو. اب یہاں جو فقرہ استعمال ہوا فَاجْهَدُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی خود کو ریڈی کر دو، اپنے آپ کو تیار کر لو، ظاہر اعمال کرو، عبادت کرو، اسپرچل کنیکشن کو مضبوط کرو. مولا فرماتے اس میں ارزاق، رزق کی جمع ہے موسی صاحب ارزاق. ارزاق جو ہے وہ اس کو تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی رزق بانٹتا ہے خدا. پورے سال کا رزق آپ کو شہر اللہ میں ملتا ہے. تو کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں پورے سال کا رزق اکٹھا کر لے. اور کتنا بد نصیب ہوگا وہ شخص جو اس مہینے میں سوتا رہے اور روزہ نہ رکھے، اور اس مہینے میں غیبتیں کرے، گناہ کرے. بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے کی نورانیت سے فائدہ نہ اٹھائے. مولا فرماتی اس میں رزق بڑھتا ہے. یہ خیرات کا مہینہ ہے، رزق بڑھتا ہے. ہاں خیرات کا مہینہ، رزق بڑھتا ہے. وَتُكْتَبْ الْآجَالُ، اور اس مہینے میں موت لکھی جاتی ہے. موت لکھی جاتی ہے. ویری امپورٹنٹ موسوی صاحب، یہ بہت، آج میں جو جملہ کہہ رہا ہوں بہت امپورٹنٹ. اس مہینے میں موت و حیات بھی خدا لکھتا ہے. کس کو کتنا جینا ہے، کس کو کب مرنا ہے، اسی مہینے میں لکھا جاتا ہے. کس کی عمر کو بڑھانا ہے اور کس کی عمر کو گھٹانا ہے، اسی مہینے میں اینجل کو حکم دیا جاتا ہے. آج میں جب پڑھ رہا تھا روایت کو، میں نے سوچا کہ اس فکر کو، اس تھاٹ کو جہان بشریت تک پہنچاؤں ایلیویٹ چینل کے ذریعے سے. ویری امپورٹنٹ جوانوں، اس مہینے میں موتیں لکھی جاتی ہیں، حیات پر گفتگو ہوتی ہے. فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ فلاں کی زندگی کو کم کر دو، فلاں کی حیات کو بڑھا دو، اس کی لائف کو انکریز کر دو، اس کی لائف کو کم کر دو. ویری امپورٹنٹ سینٹنس. یہ حکم ہوتا ہے. امام صادق فرماتے ہیں کہ حکم ملتا ہے فرشتوں کو. تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی بڑھانا چاہتے ہیں، زیادہ جینا چاہتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ نیک عمل انجام دیں. وفیہ یکتب وفد اللہ الذین یفدون الیہ وفیہ لیلۃ العمل فیہا خیر من العمل فی الف شہر. اللہ اکبر. مولا فرماتے ہیں صرف موت و حیات کے متعلق اس مہینے میں حکم نہیں ہوتا، بلکہ ان کے متعلق بھی گفتگو ہوتی ہے جو خدا کی راہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، یعنی جو خدا کے لیے خود کو رکھتے ہیں. یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج اس پروگرام میں، جوانان یعنی خود کو خدا کے لیے تیار کرو کہ پروردگار یہ سانسیں، یہ حیات، یہ زندگی، یہ جسم، یہ میری پوری لائف تیرے لیے ہے، تیرے سبیل پر رہوں گا، اور میری پوری زندگی تیرے لیے حاضر ہے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ یہ اس میں عمل جو ہے وہ ایسا، یہ مہینہ ہے کہ اس میں عمل جو ہے وہ بہت عظیم ہے اور 1000 راتوں سے افضل ہے. اللہ اکبر. 1000 راتوں سے افضل ہے. تو جو اس حدیث کا جو خلاصہ ہے، موت و حیات، یعنی حیات چاہیے تو بیدار ہو جاؤ شہر اللہ میں، استغفار کرو، توبہ کرو. شہر التوبہ ہے، شہر الاستغفار ہے، شہر الاحسان ہے. احسان کا مطلب اردو الاحسان نہیں، احسان نیکی کا مہینہ ہے. اور شہر المغفرہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے جہان بشریت استفادہ کرے اس نورانی مہینے سے اور اپنے آپ کو اپنے رب سے، خدا سے کنیکٹ کرے.
جی صحیح۔ آج اور قبلہ رعایت کا جہاں پر جملہ ہم جی جہاں پر ہم رعایت جہاں پر ہم جی جی رعایت پہ آتا ہوں، جہاں پر ہم ان تمام رعایتوں کے اوپر، ان تمام ضیافتوں کے اوپر، ان تمام ہدایتوں کے اوپر، ان تمام جو خدا نے ہمیں ہمارے سامنے اس تاریخ کو مشخص کیا، اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، ہم یہ تمام گفتگو کر تو رہے ہیں، مگر اگر آج 10 رمضان المبارک کو وفات محسن اسلام مادر جناب زہرا صلوات اللہ علیہ ام المومنین جناب ختیجۃ الکبریٰ غمگساران و مونس پیغمبر اعظم کا ذکر نہ ہو، ان کو خراج عقیدت نہ پیش کیا جائے، ان کی بارگاہ میں تو جملے نہ کہے جائیں، تو یہ تمام تر ذکر، تمام تر فضیلتوں کا اظہار بے معنی ہو کر رہ جائے گا، کیونکہ یہ تمام ان کے ہی صدقے میں جاری ہوا، ان کی محنتوں کے، ان کی قربانیوں کے صدقے میں۔ تو قبلہ 2 جملے شہزادی کی بارگاہ میں ہدیہ فرماتے سلام ہو اس مملکت شرف کی شہزادی پر ہیں۔ اللہ کہ جس نے دنیا بشریت کو ایک عظیم ترین ایسا پیغام دیا کہ یہ دنیا کی دولت اور یہ دنیا کی شہرت اور یہ دوڑتے ہوئے اونٹ اور یہ تجارت اور عرب کے صحرا میں ہزاروں کی تعداد میں دوڑتے ہوئے یہ اونٹ، یہ سب کچھ نہیں ہے اگر بارگاہ پیغمبر، بارگاہ اہل بیت میں آ کر اور پوری دنیا کی دولت کو قدم رسول میں انڈیل کر حضرت ملیکۃ العرب، مالکۃ العرب، ملکۃ العرب، میں نے 3 لفظ آپ کی خدمت میں عرض کیا، تینوں کے مفہوم کی طرف غور کیجئے۔ مالکۃ العرب، ملکۃ العرب، ملیکۃ العرب، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں، کہ جنہوں نے فلسفہ بدل دیا دولت کا۔ دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ دولت سب کچھ ہے، جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اتنی سخاوت کی اور پوری دولت کو اسلام کے قدموں میں، نبی کے قدموں میں کہنا یا اسلام کے قدموں میں کہنا ایک ہی بات ہے، اسلام کے قدموں میں ڈال کر یہ پیغام دیا کہ اگر شرف چاہیے، تعزیز چاہیے، تبجیل چاہیے، تو دولت اگر اسلام کے لیے استعمال کی جائے تو پھر وہ دولت مقبول بھی ہے اور وہ دولت انسان کو شرف بھی عطا کرتی ہے۔ لیکن یہی دولت جس سے انسان دل لگا بیٹھے، جس کے لیے مولا نے کہا کہ یہ دولت، اے دولت جمع کرنے والے، انت خازن لغیرک، تو دولت تو جمع کر رہا ہے، ملینز کما رہا ہے، مگر یہ تو دوسروں کے لیے اکٹھا کر رہا ہے، تیرے کام نہیں آئے گی۔ تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کی عظمت کو سلام کرتے ہوئے جہان اللہ بشریت کی تمام خواتین کو چاہیے کہ اس عظیم خاتون کو سلام کریں جس نے سب کچھ اسلام کے قدموں میں ڈال کر اس بات کا اعلان کر دیا کہ قرب پیغمبر میں آ کر، نبی کے قدموں میں گر کر عزتیں ملتی ہیں، شرف اور تعزیز و تبجیل کا حصول قدم رسول میں ہے۔ تو سلام و حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو، اور میں یہ کہوں گا کہ جب بھی ان کا ذکر ہو تو ان کے نام سے خیرات کریں، ان کے نام سے سخاوت کریں، یعنی مملکت سخاوت کی شہزادی ہیں یہ، اس پر اگر گفتگو کی جائے تو بہت دیر تک گفتگو ہو سکتی ہے کہ دنیا کے سخی جہاں پر گھٹنے ٹیک دیں وہاں سے حضرت خدیجہ کی سخاوت کا آغاز ہوتا ہے، یعنی جہاں دنیا کے سخی ایک طرف اور حضرت خدیجہ کی سخاوت ایک طرف، کبھی پڑھیں اور ڈیٹیل میں آپ جا کے دیکھیں، آسان نہیں ہے اتنی بڑی دولت کو، ثروت کو راہ اسلام میں صرف کر دینا، عطا کر دینا، دے دینا، اور آخر دے کر عرب یہ میں نہیں کون کہنا کہ میں نے کچھ نہیں آخر دیا۔ جی عرب میں کون ہے جس کے اوپر جناب خدیجہ نے احسان نہ کیا ہو، جو جناب خدیجہ کا مخروض نہ ہو، بعد میں تاریخ لوگوں کو غنی ونی یا پتہ نہیں کیا کیا بنا دے، وہ ایک الگ بات ہے، اس سے ہمیں سروکار نہیں، مگر کوئی شخص نہیں سامنے آ سکتا جس پر کہ جناب خدیجہ نے احسان نہ کیا ہو۔ یقیناً جناب خدیجہ کا معمول یہ تھا کہ اپنی دولت کو فقراء میں تقسیم کر دیا کرتی تھیں، اور کبھی قرض کی نیت سے اور کبھی جو ہے تعاون اور مدد کی نیت سے کتنے افراد کو، قرا اور اریاف میں اور بوادی میں بسنے والے افراد کو، جنگلات میں رہنے والے لوگوں کو اس شہزادی نے باقاعدہ اموال عطا کیا، اور دینے کے بعد یہ کہا کہ تجارت کرو، اس سے بزنس کرو، اور صرف ایک منطقے کے لوگ نہیں بلکہ مدن میں، اریاف میں، قرب میں، دیگر مناطق میں، دول میں
ان کے افراد ہوتے تھے جو اموال کو تقسیم کرتے تھے، کسی کو مدد کے عنوان سے اور کسی کو تجارت کے عنوان سے. جو تجارت کے لیے کہتا تھا اس کو تجارت کے لیے مال دیا جاتا تھا. تو عرب کے جتنے بھی تجار تھے اس دور کے، جتنے بھی بزنس مین یا بزنس وومن تھے اس دور کے، وہ سب تحت سیطرت حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ، یعنی اشراف جناب خدیجہ کا تھا. یعنی عرب کی تمام تجارتوں پر اشراف، یا جس کو کہہ لیجئے کہ مشرفہ اور عظیم ترین، آپ اس کو انگلش میں کوئی اور لفظ جو بھی چاہے لے کر آئیں کہ انٹرنیشنل ڈائریکٹر یا بزنس کی سب سے عظیم ترین خاتون کے دنیا کے تمام اس دور کے تمام بزنس مین یا بزنس وومن یا تجار عرب جہاں پر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے دریچے پر گھٹنے ٹیکتے تھے. اور آپ یہ دیکھیں، یہ ایک دولت اور شہرت اور پیسے اور ذہب اور فضہ اور سونے اور چاندی، یہ ایک طرف. جناب خدیجہ کا خلوص آپ دیکھیں، اور جناب خدیجہ کی سادہ لو زندگی کو آپ دیکھیں. اب آپ ذرا زندگی پہ غور کریں، ان کا اٹھنا بیٹھنا رہنا، نبی کی خدمت میں جانا، اور اس سے پہلے تجارت جب کر رہی تھی قبل الزواج. تو یہ ایک نمونہ ہے، مکمل موجز ہے ان کی زندگی. تمام دنیا کی خواتین کو اسٹڈی کرنا چاہیے اور جناب خدیجہ سے درس لینا چاہیے. جی سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ. واپس آئیں گے رعایت ربانیہ سے ہم کس طرح سے استفادہ کریں اس ماہ عظیم میں، شہر عظیم. جی، اس میں یہ مہینہ وہ ہے جو اللہ کی طرف سے خاص رعایت ہے، یعنی رعایت الربانیہ الخاصہ، خاص جو ہے رعایت ہے خدا کی جانب سے. قال ابو الحسن الاول الکاظم علیہ الصلوۃ والسلام، امام فرماتے ارشاد فرماتے ہیں کہ فإن اللہ تبارک و تعالی یطعم الصائم ویسقیہ فی منامہ. خود عظیم جملہ ہے. امام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم کی خاص رعایت اس مہینے میں تھی. کیا خاص رعایت؟ یطعم الصائم، وہ خود روزے دار کو کھلاتا ہے. دنیا میں ایک روزے دار کو بتا دیں کہ اگر کوئی روزے دار ہو، واقعاً اگر کوئی روزے دار ہے اور مومن ہے اور متقی ہے اور یہ کہے کہ روزے کے وقت میں بھوکا ہوں، ممکن نہیں. ممکن نہیں. پورے سال اگر بندہ بھوکا رہ سکتا ہے مگر روزے کے وقت نہیں. خاص خدا کا کرم ہوتا ہے، خدا خود اس اطعام کرتا ہے اور اسے خواب میں فی منامے، اور خواب میں اسے سراب کرتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ خاص رعایت ہے اس میں. ایسا نہیں کہ ملک کو حکم دے دیا کہ جاؤ اسے سراب کر دو، نہیں. اس میں خصوصی طور پر خود خدا جو ہے اس میں جزا دیتا ہے، خود خدا اس میں اشراف کرتا ہے، خود خدا اس میں بندوں کے اوپر کرم خاص فرماتا ہے. اور جہاں تک جزا کا مسئلہ رہ گیا ہے، جزا بھی اس مہینے خدا خود اتنی دیتا ہے کہ فرشتوں کے قلم میں اتنی قوت نہیں ہوتی کہ وہ رمضان میں کیے ہوئے عمل کی جزا کو لکھ سکیں. سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس ماہ میں خیرات ہو، کرامات ہو اور رعایت ربانیہ کی طرف اس سے کس طرح سے استفادہ کیا جائے، اس کے اوپر آپ نے گفتگو فرمائی. تھوڑی سی بات کو اور آگے بڑھائیں گے. کثرت ثواب یا کثیر الجزا کے بارے میں مرسل اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، ہمارے ناظرین کے لیے اگر بیان فرما دیں. جی پھر سے سوال ارشاد فرما دیں. جی، کثرت ثواب یا کثیر الجزا کے لیے رسول اللہ کا فرمان. جی جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. نبیوں کے سلطان و سردار نے ارشاد فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من تطوع فیہ بصلاۃ کتب اللہ لہ براء من النار. یعنی نبیوں کے سلطان نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں درود کا ثواب ہو، صلوات کا ثواب ہو، نماز کا ثواب ہو، اتنا زیادہ ہے کہ اللہ اس فرد کو، شخص کو جہنم سے برات دے دیتا ہے، نجات دے دیتا ہے، نام نجات اسے دے دیتا ہے اگر اس مہینے میں بندہ صلوات ہی پڑھ لے. فرض کیجئے کہ دن میں جو ایک ایک لمحہ گزر رہا اس میں ظاہر ہے کہ نماز، اور نماز کے بعد اہل بیت اطہار پر صلوات. تو جب بندہ نماز پڑھتا ہے، پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ
اس مہینے میں جب اپنے خدا سے کوئی کنیکٹ ہوتا ہے. نماز واٹ ڈز اٹ مین؟ نماز یعنی خدا سے رابطہ، نماز یعنی خدا کو پکارنا، نماز یعنی خدا کو آواز دینا، نماز یعنی خدا سے بات کرنا، نماز یعنی اسپریچول کنیکشن، نماز یعنی اپنے خالق سے، معبود سے، مسجود سے، پالنہار سے درد کو، کرب کو، مصیبت کو، اپنی مشاکل کو بیان کرنا. نماز یعنی خدا کے سامنے جھک جانا، نماز یعنی اس کی اطاعت کرنا، نماز یعنی اسے مسجود اور اسے معبود اور اسے رازق سمجھنا. تو جب نماز بندہ پڑھتا ہے اس مہینے میں بہت زیادہ فضیلت ہے. اللہ برات نامہ دے دیتا ہے اسے، لیٹر آف جنت دے دیتا ہے کہ دس پرسن ہیز ٹو گو ٹو جنت، کیونکہ اب یہ بندہ بالکل مجھ سے قریب ہو گیا. لہٰذا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان میں جو آپ کے اسپرچولیٹی میں ناظرین تبدیلی آ گئی ہے اس کو برقرار رکھیے، اور کوشش یہ کریے کہ اس نورانی مہینے میں جو آپ نے نور سے غسل کیا ہے، آپ کی فکر نورانی ہے، آپ کا دماغ نورانی ہو گیا، آپ کا شعور نورانی ہو گیا. جو آپ نے نور سے مکمل غسل کیا ہے، آپ کی فکر نے غسل کیا، آپ کے شعور نے غسل کیا. لہٰذا کثافت کے قریب نہ جائیے، عید کے بعد نجاست کے قریب نہ جائیے، رزق کے قریب نہ جائیے، گناہ کے قریب نہ جائیے، اور اسی غسل میں اپنے آپ کو کم از کم 11 مہینہ رکھیے نورانی غسل میں. اور پھر رمضان کا مہینہ آ جائے تو پھر آپ اسی رمضان کے روحانی اور نورانی مہینے میں نور سے غسل کیجئے. ارشاد فرماتے ہیں کہ ومن ادى فرضا كان له ثواب، اللہ اکبر، كان له ثواب ومن ادى 70 فریضہ فيما سواه من الشهور ومن اکثر فيه من الصلاة علی. اللہ اکبر، یعنی کتنا عظیم پیغام دیا. اب میں اس کو ذرا سا جلدی سے یہ بیان کر دوں کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں اگر کوئی واجبات کو انجام دیتا ہے تو واجبات کا جو ثواب ہے اسے کئی گنا بڑھا کے دیا جاتا ہے، مستحبات کا جو ثواب ہے اسے بھی کئی گنا، یعنی ملٹیپل دین ملٹیپل، بہت زیادہ کئی گنا اسے بڑھا کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَكْثَرَ فِيهِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ. ہاں، اس مہینے میں اگر کوئی مجھ پر درود ہی پڑھتا رہے تو اللہ جو ہے اس کے میزان عمل کو یوم قیامت ثقیل کر دے گا. اور فرمایا آپ نے جس دن سب کے نامہ اعمال ڈے آف ججمنٹ میں ہلکے نظر آئیں گے نا، اعمال نامہ ہلکا نظر آئے گا، لیکن اگر کوئی بندہ ہوشیار ہے، سمجھدار ہے، اور اس حدیث کو اس نے سن لیا، اگر وہ صلوات پڑھتا رہا تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا نامہ اعمال یا اس کا پلہ اعمال وزنی ہو جائے گا، ثقیل ہو جائے گا. جس دن تمام پلے عمل کے ہلکے ہوں گے اس دن. وَمَن تَلَا فِي آیَةً مِّنَ الْقُرْآنِ، اگر کسی نے ایک آیت بھی شہر اللہ میں تلاوت کیا ہے، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فِي غَيْرِ مِنَ الشُّهُورِ. اگر کوئی ایک آیت، موسی صاحب اب اس سے زیادہ کہیں جزا ملے گی؟ اس رمضان المبارک کے مہینے میں نبیوں کے سلطان نے ارشاد فرمایا ایک آیت پڑھ لیجئے، پورے قرآن پڑھنے کا ثواب آپ کو ملے گا. اس پر ایک ضمناً سوال کرنا چاہتا ہوں. ایک ہوتا ہے اہتمام کے ساتھ کلام پاک سامنے رکھ کے تلاوت کی جا رہی ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ روز مرہ کے اپنے کام کر رہے ہیں اور اس میں تلاوت کر رہے ہیں. تو اس طرح سے بھی اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا، جیسے ہم راستے میں ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور ہم اپنے جو ہمارے لب ہیں ان سے تلاوت کا اخراج ہو رہا ہے، یا ضروری نہیں ہے کہ ہم کلام پاک سامنے رکھ کے اہتمام کر کے جو تلاوت کی جاتی ہے وہ تو ایک بہت ہی عمدہ بات ہے، مگر انسان چلتے پھرتے بھی اس کو اگر تلاوت کر رہا ہے تو یہاں پر بھی اس ایک آیت کے بدلے میں پورے ختم قرآن کا اطلاق ہوگا، ہمیں وہ ثواب میسر ہوگا. اس پر روشنی ڈالیں. یقیناً ابھی رمضان کا مہینہ ہے، ابھی ہماری اور آپ کی گفتگو چل رہی ٹی وی چینل پر، ہم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، ایک پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ہم کو مل گیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ ٹرین پہ جا رہے تھے، گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، کہیں پہ بھی ہیں، آپ نے اگر ایک آیت کی تلاوت کر لی تو نبیوں کے سلطان نے گارنٹی لیا ہے کہ اسے ختم قرآن کا ثواب ملے گا. عقل کیا کہتی، شعور کیا کہتا ہے، دماغ کیا کہتا ہے، انٹلیکٹ کیا حکم ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کلام الہی کی تلاوت. آپ خود دیکھیں کہ رمضان میں لوگوں کے چہروں پہ نور آ جاتا ہے، رمضان میں
پیشانیاں چمکنے لگتی ہیں، رمضان میں چہرہ بالکل بدل جاتا ہے۔ اگر انسان بدلنا چاہے اپنے آپ کو تو پروردگار نے تو رحمت کے دریچے اور دروازے اور سب کچھ کھول دیا ہے کہ آؤ اور آ کر ایک آیت پڑھ لو اور قرآن کا ثواب لے جاؤ۔ مطلب یہ ایسا ہے جیسے کہ بھئی کسی کے پاس وقت نہیں، فرض کیجئے وہ پورا قرآن نہیں پڑھ سکتا پر ڈے، پورا قرآن پر ڈے نہیں پڑھ سکتا، تو ایک آیت تو پڑھ سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی تو آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پڑھ سکتا ہے۔ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اس نے پڑھ لیا تو اسے پورے قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ بات ہے، سبحان اللہ۔ آپ نے کھانا کھانے سے پہلے آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن ختم کرنے کا ثواب آپ کو مل گیا۔ بالکل صحیح۔ غذا کرنے سے پہلے آپ نے پڑھ لیا۔ جی، اس ماہ میں اخلاص اور روزے کی زکوٰۃ پر تھوڑی روشنی ڈالتے ہیں۔ ہمارا ٹائم کم ہوتا چلا جا رہا ہے، تقریباً ہمارے پاس 7-8 منٹ ہے ٹوٹل، تو اخلاص اور روزے کی زکوٰۃ پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اخلاص کے متعلق تو میرے پاس ایک حدیث ہے، حضرت صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ متکلمہ ناطقہ انسیہ حضرت بطول بنت رسول حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ایک حدیث ہے۔ بی بی فرماتی ہیں کہ فرض اللہ الصیام، اللہ نے صیام کو فرض قرار دیا، واجب قرار دیا۔ کیوں؟ تثبیتا للاخلاص، اخلاص کے فاؤنڈیشن کو مضبوط کرنے کے لیے، اخلاص کے لیے، کیونکہ صیام سے خلوص پیدا ہوتا ہے۔ روزہ جب بندہ رکھتا ہے نا، روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں خلوص ہوتا ہے، اور فرما رہے آپ، تو اس میں خلوص ہو، لہٰذا یہ روزہ جو رکھا گیا بی بی نے فرمایا کہ اخلاص کے لیے ہے۔ اس سے آپ کے جو خلوص کا فاؤنڈیشن ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے، تثبیتا للاخلاص ہے، تاکہ خلوص کا فاؤنڈیشن، بنیاد اس کی مزید مضبوط ہو سکے، لہٰذا روزے کو رکھا ہے۔ روزہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا شرف ہے، عزت ہے، کرامت ہے، بہت عظیم عبادت ہے۔ میں اس پر انشاءاللہ آپ سے بولوں گا، اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ نے اخلاص کے متعلق سوال کیا۔ دوسرا آپ کا سوال تھا کہ زکوٰۃ، جی، زکوٰۃ کے حوالے سے مجھے ایک حدیث یاد آ رہی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکل شیء زکوٰۃ وزکوٰۃ الابدان الصیام، لکل شیء الزکوٰۃ وزکوٰۃ الابدان الصیام۔ فرماتے ہیں کہ ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے، لکل شیء زکوٰۃ، ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے۔ تو زکوٰۃ ابدان کیا ہے؟ بدن کی جمع اور پلورل ہے ابدان، عربی میں لفظ بدن عربی لفظ ہے، جسم بھی عربی لفظ ہے، اور جسم کی جمع ہے اجسام، اور بدن بھی عربی لفظ ہے، بدن کی جمع ہے پلورل ہے ابدان۔ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ الابدان، بدن کی جو زکوٰۃ ہے وہ کیا ہے؟ کہا صیام۔ تو اس کا مطلب اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو اس نے پھر زکوٰۃ نہیں دی، بدن کی زکوٰۃ، اللہ زکوٰۃ نہیں دی، تو زکوٰۃ واجب ہے نا، مستحب تھوڑی ہے زکوٰۃ، زکوٰۃ تو واجب ہے۔ تو زکوٰۃ الابدان بھی زکوٰۃ البدن کہہ لیجئے، آپ کے بدن کی زکوٰۃ زکوٰۃ البدن، تو زکوٰۃ البدن یا زکوٰۃ الابدان واجب ہے ناظرین، اس سے پیچھا نہیں چھڑایا جا سکتا، الا یہ کہ اگر کوئی مسئلہ ہو شرعی، اگر کوئی انسان بیمار ہے یا سفر میں ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن سفر میں بھی تو بعد میں تو اس کو رکھنا ہی ہے روزہ، لیکن بیمار ہے تو اس کا ایک الگ مسئلہ ہے۔ اگر ممکن ہو تو روزہ بالکل نہ چھوڑیں، اس لیے کہ روزہ آپ کو خدا سے قریب کرتا ہے، یہ روزہ آپ کو قرب الہی میں لے جاتا ہے، یہ روزہ آپ کی روحانیت میں اضافہ کرتا ہے، یہ روزہ اندر سے آپ کو لطف دیتا ہے، یہ روزہ اندر سے آپ کو سکون دیتا ہے، یہ روزہ آپ کو پیس دیتا ہے، یہ روزہ آخری 4 منٹ ہے، اس میں عبادت شیطان سے کیا مراد ہے، اس کو بھی شامل کر لیں، آخری 4 منٹ۔ جزاکم اللہ۔ عبادت شیطان جو ہے نا،
ابعاد الشیطان یعنی شیطان کا دور ہونا، دور کرنا، یعنی شیطان کو دور کر دیا جاتا ہے. ابعاد الشیطان، شیطان کو دور کر دیا جاتا ہے، ہٹا دیا جاتا ہے، بھگا دیا جاتا ہے، اسے بعید کر دیا جاتا ہے، دور کر دیا جاتا ہے. روی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لاصحابہ، یہ روایت موجود ہے کہ نبیوں کے سلطان نے اپنے اصحاب سے کہا، کیا کہا؟ الا اخبرکم بشیء، کیا میں آپ کو یہ خبر دوں؟ کیا خبر دیں گے؟ ان فعلتموہ تباعد الشیطان منکم، نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم آپ کو ایک خبر دے رہے ہیں، اگر اس پر عمل کرو گے تو شیطان تم سے دور ہو جائے گا. غور فرمایا، اس پر عمل کیجئے، شیطان سب سے دور ہو جائے گا. کما تباعد المشرق من المغرب، جیسے مشرق مغرب سے دور، ویسے شیطان آپ سے دور ہو جائے گا. تو جلدی بتائیے کیا کریں کہ شیطان دور ہو جائے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ بتائیے تو صحیح، وہ کون سا عمل ہے جس سے شیطان دور ہو جائے؟ قال الصوم، روزہ رکھیے. روزہ جب آپ رکھیں گے تو ارشاد فرمایا کہ شیطان کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے. اگر یہ چاہتے ہو کہ شیطان آپ سے دور ہو جائے، کتنا دور ہو جائے؟ جیسے مشرق اور مغرب میں دوری ہے، اسی طریقے سے شیطان آپ سے دور ہو جائے. کیا کریں؟ کا روزہ رکھیے. جلدی سے سن لیجئے. وصدقہ، اور صدقہ دیجئے، یعنی چیریٹی کیجئے، کار خیر کیجئے، غربا کی مدد کیجئے. تکسر ظہرا، اس کے کمر کو یہ صدقہ، آپ کا صدقہ توڑ دے گا. کس کے کمر کو؟ شیطان کے کمر کو. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ شیطان کو کمر خمیدہ کر دیں تو صدقہ دیجئے. والحب فی اللہ والمعاذرہ علی العمل الصالح تقتدی برا، اور اللہ سے اس مہینے میں خوب محبت کیجئے اور عمل صالح کیجئے، شیطان بالکل تباہ و برباد اور نیست و نابود ہو جائے گا. والاستغفار یقطعوتینا، اور استغفار اتنا کیجئے کہ اس کے اعضاء و جوارح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. شیطان تباہ و برباد ہو جائے گا جب آپ استغفار کرتے ہیں. جب استغفار کرتے ہیں تو رحمت کے دریچے کھلتے ہیں، آپ خدا سے قریب ہوتے ہیں. جیسے ہی شیطان آپ کو دیکھتا ہے بندہ عبد معبود سے قریب ہو رہا ہے، مرزوق رازق سے قریب ہو رہا ہے، تو شیطان کے اعضاء و جوارح کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور شیطان بشر سے تڑپ کے چیختا پکارتا بھاگنے لگتا ہے. خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب کی عظیم ترین عبادت کو، روزے کو، صیام کو، اعمال کو قبول فرمائے. مجھ ناچیز کو بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ. انتہائی مشکور ہیں، انتہائی ممنون ہیں جناب علامہ سید قلبی عباس رضوی صاحب کے کہ ایک مرتبہ پھر آپ نے اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا. روحانی رابطہ، اسپریچول کنیکشن کے اوپر ہماری جو ہے وہ گفتگو ہو رہی تھی، اور ہم نے پوری کوشش کی کہ اپنے اس محدود سے وقت میں رہتے ہوئے، کیونکہ بیک ٹو بیک لائیو پروگرامز ہیں ہماری، اسپیشل خصوصی ٹرانسمیشن ہے، تو سب کا اپنا ایک وقت ہے، اور اس میں وقت میں رہتے ہوئے ہم نے پوری کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو معلومات ہے اس کو آپ کے محضر میں عرض کیا جائے. اور اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم ناظرین تمام ہو گیا. ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات کل UK ٹائم سے 5 بجے پھر ہوگی.